अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल और मैं हूं राना साजिद आपके साथ। नाजरीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से। तो एहसान मानी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, वो अपना दौरे इक़्तिदार जो 3 साल उनकी मुद्दत थी वो मुकम्मल कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें तोसी ना लेने के हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से फैसला किया गया कि उनको जो 3 साल का दौर इक़्तिदार था उसके बाद तोसी ना दी गई। लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसके हवाले से एहसान मानी साहब की जानिब से ये कहा गया था कि हमें वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने के लिए जो कुछ वक्त दिया जाए। इस हवाले से कुछ अवाम क्रिएट हुआ और रमीज़ राजा साहब की भी जो है मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अलग-अलग मुलाकातें हुई, लेकिन आज जो सूरत हाल वो क्लियर हुई वो कि रमीज़ राजा को जो है वो मंजूरी दे दी गई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से। और एहसान मानी जो कि 3 साल अपना दौर इक़्तिदार मुकम्मल करके जो है वो अब कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद उन्होंने भी माजरत कर ली है कि जो उनका एक्सटेंशन पीरियड था उसमें जो है वो दस्तयाब नहीं होंगे। तो इसी के हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे, खासतौर पर 3 साल दौरे हुकूमत कैसा निसाब का, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो बेहतरी लेके आए और क्या क्या तब्दीलियाँ आई और क्या ऐसे काम थे जो करना बाकी रह गए थे जो अभी किए जाने थे, जिस हवाले से उन्होंने खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से जो है वो रिक्वेस्ट भी की थी। और इसके साथ साथ अगर बात कर ले साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीज़ राजा जो कि नए चेयरमैन पीसीबी के तौर पर सामने आ रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। कितना अफेक्टिव होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान में मौजूदा क्रिकेट हलकों के हवाले से कितने जो है वो उनकी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगी। इस तमाम तर वाक़े के हवाले से बात करने से पहले अगर यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट के हवाले से बात करें, अभी रमीज़ राजा ने जो है वो ओहदे का जो है चार्ज संभाला नहीं, लेकिन कुछ इस्तीफे आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की जो है वो सिलेक्टर मरीना इकबाल की जानिब से जो है अपने ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया गया है। तो ये सारी जो है वो बाज़गिश इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आगाज़ करते हैं चेयरमैन जो एहसान मानी साहब ने अपना 3 साल का दौर जो है वो कंप्लीट किया है उस टेन्योर के हवाले से, तो क्या समझते हैं कितना इफेक्टिव रहा जब इमरान खान साहब इनको लेके आए थे और तब्दीली का नारा खासतौर पे पाकिस्तान में भी लगाया गया था और इसी तरह क्रिकेट के हलकों में क्रिकेट के जो ईवानों में भी तब्दीली के हवाले से बात की गई थी, तो कितनी तब्दीली आई? खासतौर पे स्ट्रक्चर जो ऑस्ट्रेलिया तर्ज का लेके आए वो तब्दील कर दिया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट का काफ़ी हद तक जो इफेक्ट हुई, मुतासर हुई, और जो प्लेयर से खिलाड़ी थे वो काफ़ी हद तक बेरोजगार भी हुए, कुछ इश्यूज भी सामने आए। तो ओवरऑल अगर हम इसका जो है वो खुलासा करें एहसान मानी साहब के दौरे हुकूमत का, तो क्या कहेंगे आप, किस तरह का रहा इनका दौरे हुकूमत? बहुत शुक्रिया साजिद साहब। बात यह है कि कोई भी क्रिकेट का दौर ऐसा नहीं था या हुआ जिसमें खूबियाँ ना हो कुछ और ख़ामियाँ ना हो। तो यही मामला एहसान मानी साहब के 3 साल दौर का है। इन्होंने कुछ कुछ कामयाबी हासिल की है और वो मामलात ये थे कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट को और कम्पिटिटिव क्रिकेट को वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान में लाने में कामयाब हुए। आपको याद होगा एक ऐसा दौर था कि दहशत गर्दी का बहाना करके टीमें बिल्कुल ही पाकिस्तान में नहीं आ रही थी। ख़ास तौर पे श्रीलंका की टीम पे जो हमला हुआ था 2009 में, उसके बाद सूरत हाल खासी ख़राब हो गई थी और फिर हमें अपने भी जो मैचेस थे और टूर्नामेंट थे वो बाहर खेलना पड़ते थे। हत्ता कि आईपीएल के मैचेस भी हम बाहर करवा रहे थे, पीएसएल के, जी हाँ, वो आईपीएल तो इंडिया वाला है, तो पीएसएल के मैचेस भी हम बाहर करवा रहे थे। तो एहसान मानी की मैं समझता हूँ ये खासी कामयाबी है। एक तो वो पीएसएल जो है वो तकरीबन पूरे का पूरा वो पाकिस्तान में ले आए थे। पिछले साल अगर कोविड की वजह से वो मुअत्तल ना होता तो पूरा पाकिस्तान में हो रहा था, जबकि इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा कोई फाइनल या फिर सेमीफाइनल लाहौर में हो रहे थे। तो ये उनकी कामयाबी है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने कुछ टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीमों को भी पाकिस्तान में बुलाया, जिसमें कमज़ोर टीमें थी, जैसे बांग्लादेश हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, श्रीलंका हुआ। बड़ी टीमें नहीं आई, लेकिन बड़ी टीमों के आने का काफ़ी इम्कान भी पैदा हो गया और अब उन टीमों के कुछ प्रोग्राम हैं पाकिस्तान में आने के। तो ये उनकी कामयाबी है। इसमें उन्होंने जो हमारा एक इमेज था या तासुर था बैरून मुल्क जो है दुनिया में अच्छा भिजवाया।
اپنے تعلقات کی ان کی یہ کامیابی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ناکامیوں کا ہے وہ بھی سلسلہ خاصا طویل ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس 3 سالہ دور میں اور اس سے پہلے بھی شاید کلب کرکٹ مکمل طور پہ وہ نظر انداز ہوتی رہی. آپ جانتے ہیں کہ کلب کرکٹ جو ہے اگر وہ اس پہ توجہ نہیں دی جاتی, اس کو بہتر نہیں بنایا جاتا, اس کے معاملات ٹھیک نہیں کیے جاتے, ان کو وسائل مہیا نہیں کیا جاتے, اور یہ سب سے اہم بات ہے, تو پھر آپ کو نئے کھلاڑی نہیں ملیں گے. اب آپ دیکھیے, میں مثالیں 2-3 دیتا ہوں کہ وسیم اکرم کہاں سے آیا ہے, 17-18 سال کی عمر کا وہ آ کے کھیلا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ کلب سے آیا تھا. وقار یونس آیا ہے, وہ بھی کلب سے آیا. انضمام الحق آیا. یہ چند نام لے رہا ہوں, ورنہ تمام کے تمام کھلاڑی جو ہیں وہ کلب تیار کرتے ہیں. کرکٹ بورڈ تو ان کو لے کے پھر ان کو چمکا کے ان کی تربیت کر کے آگے استعمال کرتا ہے. تو کلب کرکٹ جو تھی مکمل نظر انداز ہوتی رہی. دوسری چیز جس پہ توجہ نہیں دی گئی اور اس کا بڑا نقصان ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ یہ 3 سال کی جو عدم توجہی ہے وہ اگلے کئی سال لگیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں. انڈر 19 ٹیم کرکٹ جو ہے وہ بھی بالکل نظر انداز ہوئی. ایک زمانہ تھا کہ باقاعدہ باہر کے ملکوں کی, اچھے ملکوں کی جو انڈر 19 ٹیمیں تھیں وہ پاکستان آیا کرتی تھی. پھر پاکستان کی ٹیم انڈر 19 وہ بھی باہر جایا کرتی تھی. اس سے ایک بہت ہی اچھا موقع ملتا تھا نوجوان کھلاڑیوں کو کہ وہ بین الاقوامی کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی جگہ بنا سکیں. وہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہوئی. تیسری چیز جو خرابی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں علاقائی تنظیمیں. انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا تجربات کیے اور کیا کیا سوچ و بچار کرتے رہے کہ اس وقت علاقائی تنظیموں کا کردار تقریباً ختم ہو چکا ہے. تمام جو ریجنز ہیں وہاں پہ کرکٹ بورڈ کے مقرر کردہ افراد ہیں, ان کا قبضہ ہے. لاہور میں ایک بیوروکریٹ کو بنایا گیا اس کا ذمہ دار. باقی یعنی جو ایک نظام تھا نا کہ ہر علاقے میں ڈویژن میں کلبز ہوتے تھے, ممبر ہوتے تھے اس ایسوسیشن کے, پھر وہ اپنے نمائندے منتخب کرتے تھے, پھر وہ کرکٹ بورڈ سے. تو وہ ایک بہت ہی اچھا سلسلہ تھا جو کہ اس کرکٹ بورڈ نے آ کے بالکل ختم کر دیا. لیکن خالد صاحب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے ان کو تعینات کیا تھا اور آسٹریلیا طرز کا جو ہے اسٹرکچر لانے کی باتیں کی تھی, ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند ہوئی تھی, جس کے بعد جو 6 ریجنز جن کی آپ بات کریں وہ بنائے گئے اور ان کے الگ الگ سے وہ جو ریجن بنا کے ان کے ہیڈ لگا دیے گئے, جس سے کافی حد تک جو کرکٹر تھے جن کے ڈپارٹمنٹ سے جو روزگار کا سلسلہ چل رہا تھا, ان کو وہاں سے سورس آف انکم جاری تھی, وہ بند ہوئی. اور اسی طرح آپ نے بات کی وسیم اکرم, وقار یونس, جتنے بھی لیجنڈ پاکستان کے کلب کرکٹ کھیلتے ہوئی یہاں تک پہنچے تھے, پاکستان کی ٹیم تک پہنچے تھے, تو گراس روٹ لیول تک جو تبدیلیاں آئیں جس کی وجہ سے خاصا نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ تو ان کو پہلے سے ہی جو ہے وہ پلان دے دیا گیا تھا. آسٹریلیا طرز کا جو ہے وہ اسٹرکچر ہم لے کے آ رہے ہیں, 6 ریجنز بنا رہے ہیں, باقی ٹیمز جتنی بھی تھیں ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا. جی, وہ میں اس کی طرف آ رہا تھا. یہ میرا چوتھا پوائنٹ تھا. جی جی, کہ ایک بغیر کسی سوچ و بچار کے تمام جو ادارے تھے, محکمے تھے, جن کا پچھلے 30-40 سال سے بڑا اچھا کردار رہا ہے کرکٹ میں. اس کی میں پس منظر آپ کو بیان کر لوں کہ کسی زمانے میں جو اچھے اچھے کرکٹرز تھے ان کو کوئی نوکریاں کہیں سے نہیں ملتی تھی. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں پرانے ٹیسٹ کرکٹر جو 100 روپے کی, کبھی کسی کا کلی کے نام پہ طور پہ نام لکھا ہوتا تھا, کسی کا کوئی کلرک کے طور پہ نام لکھا ہوتا تھا, وہ بیچارے کھیلتے پیٹ کے ہاتھوں مجبور تھے. تو اس کا حل کاردار صاحب نے, اللہ ان کو خوش رکھے, ان کی مغفرت کرے, انہوں نے حل یہ تلاش کیا کہ مختلف اداروں کو راغب کیا کہ وہ اپنی اپنی ٹیمیں بنائیں تاکہ ان کو کام کی نوکریاں ملیں. تو وہ ایک بڑی اہم چیز تھی. اب آسٹریلیا کے آپ ماڈل کی بات کر رہے ہیں, آسٹریلیا کا ماڈل بہت اچھا ہے, لیکن آپ ذرا خیال تو کیجئے, آسٹریلیا کی آبادی دیکھیے, اپنے ملک کی آبادی دیکھیے, یہاں پہ کرکٹ کے شائقین کا اندازہ کیجئے. چلے مان لیا پھر بھی آپ 6 ٹیمیں بنانے پہ بضد ہیں, بنا لیں, لیکن یہ جو تبدیلی کی ہے آپ نے, اس میں بھی کوئی سلیقہ درکار تھا, اس میں کوئی عقل کی ضرورت تھی. عقل اور سلیقے کا تقاضا یہ تھا کہ آپ بے شک علاقائی تنظیموں کے نام پہ ٹیمیں بنائیں, کراچی کی ٹیم بنائیں, لاہور کی بنائیں, پشاور کی بنائیں, ملتان کی بنائیں, اس میں کوئی ایسی بحث کی بات نہیں ہے. لیکن ہونا چاہیے تھا کہ اداروں کا کردار
کوئی نہ کوئی اس چیز میں رکھا جانا چاہیے تھا. مثلا ان کی اسپانسرشپ لے لی جاتی, فائنینشلی سپورٹ ان کو ملتی رہتی. جی ان کی تعلق رہتا, ان کی اسپانسرشپ لی جاتی, ان کی دلچسپی رکھتے, ان کو کچھ مائلیج دیتے تاکہ وہ فائنینسنگ کرتے, تاکہ وہ کھلاڑیوں کا خیال کرتے, بندوبست کرتے, تو وہ مقصد پورا ہو سکتا تھا جو آپ آسٹریلیا کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرتے ہوئے بہت ہی بھونڈے طریقے سے کام کیا گیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کرکٹر جو ہیں خوار بھی ہو رہے ہیں اور وہ ان کے حوصلے بھی بڑے پست ہو چکے ہیں. ہاں بالکل, جیسے کہ خالد محمود صاحب نے بھی بتایا کہ کچھ خامیاں بھی جو 3 سالہ دور اقتدار میں ہوئی, اور اسی طرح کچھ خوبیاں بھی انہوں نے بیرون ملک کی جو دوسری ٹیمز ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں ریوائول ہوا کرکٹ کا, اس حوالے سے کافی اگریسو کام کیا, اور پاکستان میں جو ہے وہ ٹیمز آنا شروع ہوئی, انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی خاص طور پہ, اور PSL کے سیزن کے حوالے سے بات کی, پورا جو ہے ٹینیور وہاں پہ ہوا, لیکن کووڈ کی وجہ سے جو 1-2 سیزن وہ افیکٹ ہوئے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں ناظرین پاکستان کے 9 منتخب جن کی تقرری کا اعلان کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے, رمیز راجہ کے کریکٹر کے اوپر اور ان کی جو ہے پرفارمنس کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. انہوں نے جو ہے 57 ٹیسٹ میچز اور 198 ون ڈے میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے خالد صاحب یہ بتائیے کتنے پاورفل ہو سکتے ہیں, کتنے جو ہے اسٹرانگ اور کتنے بااختیار ہو سکتے ہیں, کیونکہ احسان مانی کے ساتھ آپ جانتے ہیں وسیم خان جو چیف ایگزیکٹو PCB ہیں وہ بھی ساتھ ان کے برابر کے وہ فیصلے وہ دیتے رہے ہیں, اور مل کے جو ہے ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے. لیکن اب رمیز راجہ صاحب کو جو ہے وہ لے کے آئے عمران خان صاحب, تو کتنے پاورفل ہوں گے اپنے فیصلوں میں, کیونکہ عمران خان کی مکمل سپورٹ بھی حاصل ہے, اور بااختیار کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, اگر کوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنتا ہے اور وہ بااختیار نہیں ہے اپنے فیصلے کرنے میں, تو میرا خیال ہے اس کو چیئرمین ہونے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. ان کو بااختیار بھی ہونا پڑے گا, اپنے فیصلے نافذ کرنے میں مؤثر بھی ہونا پڑے گا. جو بھی ان کا اپنا نظام ہے, جو بھی آئین ہے, اس کے تحت ہی کام کریں گے. لیکن یہاں بڑی بدقسمتی کی بات ہے. رمیز راجہ کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں, میں اس کو ان سب کھلاڑیوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. خاص طور پہ رمیز جو تھے وہ میں 3 ٹیموں کا مینیجر رہا ہوں. 1992 میں جو پاکستان نے انگلینڈ کا دورہ کیا تھا اس کا میں مینیجر تھا. پھر جنوبی افریقہ جو پہلی ٹیم پاکستان کی گئی تھی اس کا میں مینیجر تھا. پھر وہ بڑا مشہور ایک دورہ ہوا تھا ویسٹ انڈیز کا 93 میں اس کا مینیجر تھا. تینوں میں رمیز راجہ بطور افتتاحی کھلاڑی کے شامل تھے. ٹھیک ہے, کھلاڑی تو آپ نے دیکھا, ان کا ریکارڈ بھی بتا دیا ہے. اس کے علاوہ میں نے ان کو انتہائی اچھا اور سلجھا ہوا انسان پایا ہے. بہت ذمہ دار, بڑی مہذب گفتگو کرنی ہے اور اچھی گفتگو کرنے والے. اس معاملے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جو چیز میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ سوال ہے کرکٹ ایڈمنسٹریشن کا. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں ہمیشہ یہی تقاضا اور تکرار ہوتی ہے کہ جی کسی کرکٹر کو بنایا جائے. ٹھیک ہے, کرکٹر ہونا ایک ایڈوانٹیج ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ کرکٹ کھیلنے میں اور کرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کچھ فرق ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں, آپ شاید حیران ہوں گے سن کے, کہ دنیا میں کہیں بھی اس قسم کی مطالبہ نہیں ہوتا, اس قسم کی سوچ نہیں ہوتی. کو جو ہے چیئرمین اگر یہ بات ہو تو پھر تو ویسٹ انڈیز میں ایک پوری مہم چلنی چاہیے کہ جی گارفیلڈ سوبرز کو بنا دے کرکٹ بورڈ کا سربراہ, یا ویون ریچرڈز ہیں, کتنے بڑے کھلاڑی ہیں, راجہ سے تھے, بہت بڑے کھلاڑی ہیں, کبھی وہاں سے ایسی آواز نہیں اٹھی. اب انگلینڈ میں دیکھیں, آج انتقال ہوا ہے ان کا ٹیڈ ڈیکسٹر, بہت بڑے کھلاڑی تھے. آج تک کبھی وہاں سے مطالبہ نہیں ہوا کہ جی ٹیڈ ڈیکسٹر کو آپ انگلش کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیں. اس کے علاوہ ایئن بوتھم ہے, وہ ان کو سر کا خطاب ملا ہے, وہاں پہ نہیں ہوا. اب ایک مثال بار بار مجھے آپ کے میڈیا والے لوگ دیتے ہیں کہ جی ہندوستان میں بنے ہوئے ہیں گنگولی صاحب. گنگولی بطور کرکٹر نہیں بنے سربراہ وہاں کے کرکٹ بورڈ کے, وہ بطور کرکٹ ایڈمنسٹریٹر کے آگے آئے ہیں. پہلے وہ وابستہ ہوئے بنگال کرکٹ ایسوسی ایشن سے, CAB اس کو کہتے ہیں, کرکٹ ایسوسی ایشن آف بنگال. پہلے اس کے ساتھ انہوں نے کام کیا, پھر اس کے سربراہ بنے بنگال والی ایسوسی ایشن کے. پھر یہ ہوا کہ ان کی کانسٹیٹیوشن آئین کے تحت
روٹیشن کی پالیسی ہے، اس پالیسی سے کے تحت وہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ بنے لیکن ہیں۔ خالد صاحب یہاں پہ سوری میں آپ کو بات کر ورنہ تو اگر کرکٹر بنانا ہوتا تو وہاں سنیل گواسکر بھی ہیں اور سچن ٹنڈولکر بھی رمیز ہیں۔ راجہ صاحب بھی جو چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں اس سے قبل بھی، جی وہ رہ چکے ہیں، نہیں میں اس پہ نہیں اعتراض کر رہا، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری سوچ ہے نا پاکستان میں، اور میڈیا بھی اس کو بڑا اچھالتا ہے کہ کرکٹر لاؤ، جو کرکٹ ایڈمنسٹریشن سے وابستہ ہے، جس کو اس کا تجربہ ہے، صرف اس کے نام پہ غور ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے کامیاب ترین ایک جو سربراہ تھے کرکٹ کے، وہ عبدالحفیظ کارلار تھے، کیونکہ ان کو مختلف شعبوں میں کام کرنے کا تجربہ تھا۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن کے سربراہ تھے، پھر حکومت پاکستان کے لیے بھی کام کرتے، تو ایسے لوگ آنے چاہیے۔ اعجاز بٹ صاحب بھی آئے تھے، وہ اپنی ذاتی جو ان کا کاروباری ادارہ ہے اس میں کام کرتے رہے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ کرکٹر ہونے کے ناطے کسی کو سربراہ بنا دیا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمیز کا آپ نے ٹھیک حوالہ دیا کہ 1999 سے لے کر 2003 تک 4 سال یہ جو تھے جنرل توقیر ضیاء اس دور اس کرکٹ بورڈ سے وابستہ رہے تھے، لیکن اس کرکٹ بورڈ کی جو کارکردگی ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں کہ 99 میں ہماری پاکستان کی ٹیم جو تھی وہ ورلڈ کپ کے فائنل میں ہاری تھی، یعنی آخری میچ میں جا کے ہاری تھی۔ 2003 میں ہماری جو ورلڈ کپ والی ٹیم تھی جنوبی افریقہ میں ہوا تھا، پہلے راؤنڈ میں اس پر دوبارہ دہراتا ہوں ان لفظوں کو، پہلے راؤنڈ میں مطلب دوسرے یا تیسرے میچ میں ہی فارغ ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کی اس کرکٹ بورڈ کی کارکردگی کوئی اچھی نہیں رہی تھی، اور وہ جو ہے وہ رمیز راجہ پہ بھی اس کا عکس پڑے گا۔ تو چلے سر آگے بڑھتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کرکٹ کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اس کو بہتر طور پہ چلا سکتا ہے، لیکن جو میڈیا کے حلقے ہیں اور کرکٹ کے حلقے خاص طور پر یہی بحث جاری ہے کہ رمیز راجہ صاحب جو کہ وہ کنٹینیوسلی کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اور جانتے ہیں ماڈرن کرکٹ کے والے سے، تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا جو ہے ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کرکٹ کے والے سے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو بھی چیئرمین کرکٹ بورڈ آتا ہے وہ اپنی ٹیم لے کے آتا ہے، کھاڑ پچھاڑ کی جاتی ہے، تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ احسان مانی صاحب کا جو ہے اقتدار وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اب رمیز راجہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک جو ہے تبدیلیاں کریں گے، کون سے نئے چہرے وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے جا کے کرکٹ کی بہتری کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے احسن طریقے سے چلانے کے لیے جو ان کا ساتھ دے سکیں؟ وہ کیا کریں گے میں اس کی پیشگوئی نہیں کر سکتا، لیکن ان کی اپروچ کے بارے میں آپ سے میں بات کر سکتا ہوں، کیونکہ میری ان سے کئی دفعہ اس معاملے میں بحث بھی ہو چکی ہے، گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ ان کی ساری جو ہے کرکٹ کی ویژن وہ یہ ہے کہ جس طرح دوسرے ملکوں میں بنے ہوتے ہیں، اکیڈمی بنی ہوتی ہے، ٹریننگ کے مرکز بنے ہوتے ہیں، وہ بنانے چاہیے اور اس سے ہماری کرکٹ بہتر ہوگی۔ جبکہ میری اس کے برعکس سوچ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ وہ کلبز اور وہ چھوٹے ادارے جو کہ کرکٹر تیار کرتے ہیں، اگر ان پہ وسائل ان کو مہیا کیے جائیں، ان پہ سرمایہ کاری کی جائے، ان کو کھیلنے کا سامان دیا جائے، تو وہاں سے کرکٹر آپ کو تیار ہو کے ملیں گے۔ میری اپروچ فرق ہے، اور ان کی اپروچ یہی ہے کہ اکیڈمی وغیرہ سے ملیں گے۔ تو یہ اکیڈمی تو بنی ہوئی ہے، لاہور میں بھی آپ کو پتہ ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی 2001 یا 2002 میں بنائی گئی تھی، اب تقریباً 20 سال اس کو ہو چکے ہیں، اور شہروں میں بھی کچھ اس طرح کے پروجیکٹس بنے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان اکیڈمیوں نے کرکٹ سے لیا زیادہ ہے اور دیا کم ہے، بہت کم کیا ہے۔ پہلے تو بات یہی دیکھیں کہ اس کا جو ہائی پرفارمنس سینٹر یا اس کا کیا نام رکھا ہوا ہے، جی ہاں، اس کے وہ سربراہ ہے ندیم خان۔ اب ندیم خان جو ہیں وہ میرے ساتھ ویسٹ انڈیز کی جو ٹور تھا اس میں گئے تھے، اس وقت انہوں نے کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا ہوا تھا، 1 یا 2 ٹیسٹ میچ انہوں نے اس کے بعد کھیلے ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ ہائی پرفارمنس جو کا سربراہ جو ہے وہ ایک ٹیکنیکلی بہت کمپیٹنٹ بڑا قابل شخصیت ہونی چاہیے، تاکہ وہ کھلاڑیوں کو کچھ بہتر مشورے دے سکے۔ اب ان کے نیچے جو کام کر رہے ہیں وہ محمد یوسف ہیں، جی ہاں، وہ سینئر، وہ زیادہ سینئر کھلاڑی ہیں، یہ بھی، اور وہ 2 میچ کھیلے ہوئے ٹیسٹ کے اور 2 ہی آئی تھنک یہ بھی بڑی مزہ کا خیز صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ میں جو سنائی بات کر رہا ہوں، اب میری بات کو آپ چیک کریں، مجھے خود پتہ نہیں ہے۔ سنائی بات یہ ہے کہ اس جگہ سے مختلف قسم کے
تنازعات بھی کرکٹ بورڈ کے سامنے آتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے یہ اس جگہ کے غلط استعمال کی بھی خبریں ملتی رہتی ہیں. اگر یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنی کثیر رقم خرچ کر کے اپنی لیے سردردی مول لے لی ہے. تو اس لیے جو ہمارے جو نئے چیئرمین بنیں گے ان کو دیکھنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. وہ کرتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں علم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے خالد صاحب، آپ کو یاد ہوگا یقیناً ہم بات کر رہے ہیں ہائی پرفارمنس سینٹر کے حوالے سے، کچھ ایشوز کے حوالے سے. تو یونس خان کا کچھ عرصہ قبل استعفیٰ آیا تھا، وہاں پہ مینجمنٹ کے اختلافات کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی. اور اسی طرح اب اگر ہم بات کر لیتے ہیں چیف ایگزیکٹو وسیم خان کی، ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے جس طرح احسان مانی صاحب کے ساتھ مل کر کام کیا، اور آج جیسے کہ میں نے انٹرو میں بات کی ہے آپ سے کچھ دیر قبل بھی ایک استعفیٰ سامنے آ چکا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مزید استعفے بھی سامنے آئیں گے؟ کیونکہ آلریڈی جب نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہوا تھا، وہ جب ان کو عہدے سے وہ استعفیٰ دیا گیا تھا تو اس کے بعد کافی زیادہ تبدیلیاں ہوئی تھی. تو اب جو ہے پی سی بی کے ڈپارٹمنٹ میں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ تبدیلیاں ہونی چاہیے، ہوں گی بھی میرا خیال ہے. کیونکہ بات یہ ہے اگر مثلا میرا بس چلے نا تو میں آدھا کرکٹ بورڈ تو ویسے ہی فارغ کر دوں. کیونکہ اتنی کارکردگی کثیر تعداد، کارکردگی کیا کس کی ہے؟ کسی کی کوئی کارکردگی کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سر بڑے بجٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بجٹ پہ بیٹھے ہیں. جہاں پہ ایک آدمی کی ضرورت ہے وہاں 3 بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں پہ 50,000 یا 1 لاکھ تنخواہ دینے کی ضرورت ہے وہاں پہ 10 لاکھ تنخواہ دی جا رہی ہے. جی ہاں، تو یقینی طور پہ چلے میں ڈاؤن سائزنگ کا لفظ نہیں استعمال کرتا، ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے. تو میں رائٹ سائزنگ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ کم از کم اچھے لوگوں کو سامنے لے کے صحیح لوگوں کو رکھیں، جتنے کی ضرورت ہے ان کو رکھیں. اور جو فالتو لوگ بیٹھے ہیں اور لمبے عرصے سے بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ کون کس کے زور پہ بیٹھا ہوا ہے. جو لوگ بیٹھے ہیں، اور میں پھر آپ کو بات بتا دوں کہ جو وہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں وہ فارغ بھی نہیں ہو سکیں گے. وہ جب چیئرمین صاحب ان کو فارغ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان پہ اتنا شدید دباؤ آئے گا کہ وہ پھر کسی نہ کسی طرح ٹک جائیں گے. لیکن وہ خالد صاحب یہی تو رمیز راجہ کے حوالے سے جو پوائنٹ سامنے آ رہا ہے، کہہ رہے بولڈ سٹیپ لیں گے اور ان کو جو ہے فریلی جو ہے وہ سٹیپ لینے کا اختیار بھی دیا جائے گا، وہ تبدیلیاں کریں. تو آپ کیسے پھر کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان کو فارغ نہ کر سکیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو اتنا کوئی وسیع اختیار نہیں ملا ہوگا، یا ملا ہوگا تو زبانی ملا ہوگا. جب اس اختیار کو وہ عملی طور پہ استعمال کرنے کی طرف آئیں گے تو اس کے بعد پھر وہ جو مخالف قوتیں ہیں وہ سرگرم ہوں گی، پھر ان پہ دباؤ آئے گا اور وہ اختیار جو ہے وہ پھر سکڑ جائے گا اور جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہ وہیں بیٹھے رہیں گے. میرا خیال ہے اس طرح کی چیز نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ جو پہلے سے لوگ موجود ہیں ان کے درمیان جو ہے پھنس جائیں گے؟ جی وہ پہلے دیکھیے جی، ان کی دال روٹی کا سوال ہے. ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بڑے پیکس ہیں، ان کے پاس سہولتیں ہیں، ان کے پاس بڑی تنخواہیں ہیں. وہ باہر سے وہاں سے نکلیں گے تو ان کی مارکیٹ ویلیو 0 کے برابر ہے. تو وہ کیسے نکلیں گے؟ وہ تو مرنے مارنے پہ تل جائیں گے، اور جس کا جو زور چلے گا اس زور کو استعمال کرے گا. لیکن امتحان یہی ہے رمیز راجہ صاحب کا یا کوئی بھی جو بھی چیئرمین بن کے آئے گا کہ کیا وہ کرکٹ بورڈ کی رائٹ سائزنگ کر سکتا ہے کہ نہیں، کیا وہ تنخواہوں کا سٹرکچر جو ہے، نظام جو ہے وہ ملک کی صورتحال کے مطابق کر سکتا ہے کہ نہیں. ایک بڑی عجیب سی سوچ بن چکی ہوئی ہے کہ ہر کوئی جو آتا ہے وہ اپنی تنخواہ ڈالروں میں اور پاؤنڈوں میں سوچ کے آتا ہے، پھر اس کو 160-65 سے یا 220-30 سے ضرب دے کے وہ تنخواہ بن جاتی ہے. بھائی جیسے جیسے ڈالر بڑھتا ہے اسی طرح تنخواہ بھی بڑھنے شروع ہو جاتی ہے. لیکن روایت تو سر یہی ہے کہ جو بھی چیئرمین کرکٹ بورڈ آتا ہے وہ تبدیلیاں کرتا ہے. تو اب کچھ بات کر لیتے ہیں کوچنگ پینل کے حوالے سے. ظاہر ہے یہ تو مینجمنٹ کی باتیں ہم نے کی، تو لیکن یہ بھی کچھ گونج جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے کہ رمیز راجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے غیر ملکی کوچ جو ہے وہ کافی افیکٹو ہے، اور اینڈی فلاور کے حوالے سے ان کا کافی زیادہ جو ہے وہ امید ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کے لیے کافی بہتر بھی، ان کے ساتھ کافی کلوز بھی رہے ہیں. تو وقار یونس اور مصباح الحق جو پچھلے کافی لمبے عرصے سے وزیر اعتاب بھی رہے ہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی اس طرح نہیں رہی، لیکن اب کچھ مکس اپ ہو گئی ہے، ملی جلی ہے کہ پاکستان ٹیم ہار بھی رہی ہے اور کچھ ایک آدھ میچ جیت بھی جاتی ہے.
تو کیا سمجھتے ہیں ورلڈ کپ ریسنٹلی ورلڈ کپ بھی ہونا چاہ رہا ہے, ایک ماہ کے بعد جو ہے T20 کا ورلڈ کپ بھی ہونے جا رہا ہے, تو کوچنگ پینل میں آپ کو کوئی تبدیلیاں متوقع نظر آ رہی ہیں یا پھر کرنی چاہیے یا نہیں, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ٹیم بنانے کے لیے, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور T20 ورلڈ کپ بالکل ایک ماہ کے بعد سر پر کھڑا ہے. جی میں کوچنگ پینل میں تبدیلی کا قائل نہیں ہوں, میں کوچنگ پینل پورے کے پورے کو فارغ کرنے کا قائل ہوں. کسی ایک طرح کے کوچز کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے یہ مجھے پورا کوچنگ پینل اڑا دیا جائے, مجھے پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کہ آپ مصباح اور وقار کی بات کر رہے ہیں, میں تمام کی بات کر رہا ہوں. اس میں وہ ہیڈ کوچ ہیں, وہ جی ہاں وہ اسپن کوچ ہے, وہ فاسٹ بالنگ کوچ ہے, فیلڈنگ کوچ ہے, پوری کوچنگ پوری یہ پینل فارغ کر دیا جائے. یہ رواج پچھلے کوئی 20-15 سال سے آ چکا ہوا ہے کہ ایک جتنی کھیلنے والے کھلاڑی ہوتے ہیں اتنی ہی ساتھ ایک کوچز کی فوج ظفر موجود ہوتی ہے. اس میں اینالسٹ ہوتا ہے, سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, فزیو ہوتا ہے, وہ مالش کرنے والا ہوتا ہے, سارا کچھ. تو یہ طریقہ جو ہے یہ پہلے نہیں تھا. 200 سال سے زیادہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اور کہا گیا کہ جی اب اس کے تقاضے بدل گئے ہیں. کیا تقاضے بدل گئے ہیں؟ آپ نے جو ٹیم بھی تیار کرنی ہے وہ اپنے ملک میں تیار کرنی ہے. اب باہر جا کے تو فیلڈنگ میں بہتری نہیں آنی, باہر جا کے تو کوچنگ پینل وداؤٹ کوچنگ پینل. آپ کی رائے کیا ہے؟ مطلب میری رائے یہ ہے پرانے نظام پہ واپس آ جائیں. جو آپ نے کوچنگ کروانی ہے وہ ملک میں آپ کروائیں, آف سیزن میں کوچنگ کروائیں, بالرز کو کی مدد کریں, بیٹسمینوں کو بتائیں کہ آپ میں یہ خرابیاں یہ ملک کے اندر کریں. جب باہر ٹیم جائے تو ایک مینیجر ہونا چاہیے جو سارے چیز کا انچارج ہو, اس کے ساتھ ایک دوست کے جو معاون ہو, ہیڈ کوچ اور یہ کوچ بیٹنگ کوچ بولنگ کوچ نہیں, ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی فٹ بال نہیں ہے یا اس طرح کی کھیل نہیں کہ گھنٹے ڈیڑھ میں کوچ نے باہر سے بیٹھ کے حکمت عملی بتانی ہے اور یہ کرنا. کرکٹ ایک فرق قسم کا کھیل ہے. لیکن کہتے ہیں کرکٹ اب بہت ماڈرن ہوگی اور جس طرح فاسٹ ہو جا رہی ہے, T20 ہے, T10 بھی کھیلی جا رہی ہے, انڈر لیگ بھی کھیلی جا رہی ہے, تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پرانے دور کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ اس وقت کے لیے مفید تھا, لیکن اب جو ہے وہ کرکٹ کچھ تبدیل ہے. تو کوچنگ پینل کے بنا جو ہے وہ ٹیم کیسے فیصلے لے سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے کپتان خاص طور پہ اگر بابر اعظم کی بات کر لیں, آپ کو پتا ہے وہ 9 ملوث کپتان ابھی تک چل رہے ہیں, کچھ وکٹریز بھی حاصل کی ہیں, لیکن اس طرح کے ابھی ڈیسیجن فیصلے وہ نہیں کر پاتے جس طرح جو ہے ان کو کرنے چاہیے. ٹیم گراؤنڈ کے اندر لڑانے کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ بنا کوچنگ پینل کے آج کی جو ماڈرن دور کی کرکٹ ہے وہ چل پائے گی؟ جی ماڈرن دور سے مراد آپ کی اگر یہ ہے کہ اس کے فارمیٹس نئے سے نئے آ رہے ہیں. پہلے 5 دن کی کرکٹ تھی, اس کے بعد آپ نے 50 اووروں والی کرکٹ لے کے آئے, اس کے بعد سر اب کچھ ایڈوانس بھی ہوگی. پہلے مطلب ون ڈے T20 میں اب سکور وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اب سٹرائک ریٹ, رن ریٹ اور ساری چیزیں مطلب سمجھ لیں کہ کافی زیادہ پہلے زمانے میں 20 اوور کی کرکٹ نہیں ہوتی تھی, 10 اوور کی کرکٹ نہیں تھی ہوتی, 100 گیندوں کی کرکٹ نہیں ہوتی تھی. تو یہ اگر ایڈوانس ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے, کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت کرکٹ جو ہے نا وہ بنیوں کے ہاتھ میں ہے. وہ کرکٹ شرفاء کا کھیل نہیں رہ چکا ہوا, اور بنیوں میں شامل کرتا ہوں ہندوستان تو ہے ہی ہے, وہ پیسہ کمانے والا پیسے کی سوچ رکھنے والا ملک ہے. اس کے ساتھ 2 فاؤنڈنگ ممبر جو ہمارے ہیں کرکٹ کے, انگلینڈ اور آسٹریلیا, جی ہاں وہ بھی شامل ہو چکے ہیں کہ زیادہ پیسے کیسے کمانا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کرکٹ کو بہتر کیسے بنانا ہے, اس کی کوالٹی کیسے بہتر کرنی ہے. وہ پیسے پہ سارا زور, جب پیسے پہ زور ہوگا تو پھر اس قسم کے تماشے ہوں گے. لیکن یہ سر معاملہ سارے تو تب سامنے ہے جب لیگ کرکٹ جو ہے پروموٹ ہوئی, جس طرح جو ہے ہر کسی ملک نے جو اپنی لیگ کو متعارف کرا لیا, پلیئرز کی جو پرچیزنگ باقاعدہ خرید و فروخت وہ شروع ہوگی, تو تب جو ہے پیسہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا کرکٹ کے حوالے سے. تو کرکٹ جس کو خاص طور پہ جینٹل مین گیم کہا جاتا ہے, لیکن اب وہ جینٹل مین گیم ہوتی ہے نظر کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیوں کے ہاتھ میں کھیل آ چکا ہے. اچھا سر, سلیکشن پالیسی کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. سلیکشن پالیسی اس پہ بھی جو ہے کافی زیادہ تنقید کی جاتی رہی ہے. چیف سلیکٹر محمد وسیم جب سے بنے اور انہوں نے ہمیشہ سے 6 سے 7 لڑکوں کو ہر ٹور میں نئے جو ہے وہ چہرے متعارف کروائے, اور کچھ ایسے بھی ہوتے رہے ہیں جنہیں بنا کھیلے جو ہے وہ ڈراپ بھی کر دیا جاتا تھا, ٹیم کا حصہ بنے وہ جو ہے وہ اسکواڈ سے باہر ہو جاتے تھے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمد وسیم بھی وہ جو نشانے پر ہیں وہ بھی جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ان کی جانب سے بھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے چیف سلیکٹر وہ بھی اس نرگے میں آئیں گے, رمیز راجہ کو نیا چیف سلیکٹر لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیے وسیم جب چیف سلیکٹر بنائے گئے تھے
تو لوگوں نے بڑے اچنبے اور حیرانی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ ان کا اپنی جو ریکارڈ ہے کوئی اتنا زبردست نہیں ہے کہ وہ ان کو ایک بڑا احترام دیا جاتا ہے یا ان کے بارے میں کہا جاتا کہ واہ واہ اس سے تو بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن یہ بات تو سر آپ نے وہ ندیم خان صاحب کے لیے بھی کہہ دی تھی، تو پھر میرے خیال سے یہاں پہ بھی اتنی حیرانگی تو نہیں ہونی چاہیے. تو اب بات اگر وہ اس قسم کے فیصلے ہوں گے تو پھر ان پہ تبصرہ بھی ایک جیسا ہی کرنا پڑے گا نا جس طرح. تو اس لیے ابھی تک جو کچھ ان کی کارکردگی رہی ہے وہ کسی کو لاتے ہیں، نکالتے ہیں، پھر نیا لے آتے ہیں. اب میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، فواد عالم ایک ہمارے کھلاڑی ہیں جو جب بھی کبھی آئے ہیں وہ اچھا کھیل کے انہوں نے دکھایا ہے، لیکن وہ کبھی بھی مستقل حصہ نہیں بن سکے کرکٹ ٹیم کا. تو اس قسم کی جب سلیکشن ہوگی تو اس کا مطلب ہے سلیکشن پالیسی آپ کی ناقص ہے. اچھی سلیکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک کھلاڑی کو پہچانیں، اس کی صلاحیتوں کو پہچانیں، اس کو پورا موقع دیں، چاہے وہ کچھ عرصہ آپ کے لیے نہ بھی اچھا کھیل سکے، لیکن اگر وہ کھلاڑی آپ کی نظر میں اچھا. اور یہی کرکٹ سلیکٹر کی پہچان ہے کہ اس نے کھلاڑی کو صحیح پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا، اس کو موقع دیں پھر کھیلتا ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ماجد خان کی. ماجد خان جب کھیلنے آئے تھے پہلے تو میڈیم پیسر کے طور پہ آئے تھے، وہ پھر ان کا ایکشن مشکوک قرار پایا، پھر بتایا گیا کہ جی یہ بیٹسمین ہے، پھر بیٹسمین کے طور پہ آئے. آپ ابھی میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اب 67 جو تھا 67 کا وہ انگلینڈ کا ٹور تھا، اس میں ان کی 6 اننگز کی کارکردگی دیکھیں، ٹھیک نہیں کھیل سکے گئے، لیکن اس وقت کے سلیکٹرز کو تھا کہ یہ اچھا کھلاڑی ہے، اس میں صلاحیتیں ہیں، پھر ان کو موقع دیتے چلے گئے حتیٰ کہ وہ ایک عظیم بیٹسمین بن گئے. تو اس قسم کی سلیکشن کمیٹی آپ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اب بات کر لیتے ہیں کچھ رمیز راجہ کی ٹیم کے حوالے سے، تو کیا لگتا ہے جس طرح ہم نے بات کی کوچنگ پینل کی، آپ نے کہا کہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور سلیکشن پالیسی کے حوالے سے، چیف ایگزیکٹو کے حوالے سے، نیشنل ہائی پرفارمنس کے ڈائریکٹر کے حوالے سے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کون سی ٹیم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہونی چاہیے؟ کون سے ایسے قریبی ساتھی ہیں؟ کیونکہ آپ بہتر طور پہ رمیز راجہ کو جانتے بھی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ رہے بھی ہوئے ہیں، قریبی آپ نے ان کے نشستیں بھی لی ہوئی ہیں، بیٹھے بھی ہوئے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کون سے ان کے قریبی ساتھی ہو سکتے ہیں جو بورڈ میں جو ہے ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں میں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. جب میں کہتا ہوں کہ میں سارا پینل ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیم کے ساتھ پینل باہر نہیں جانا چاہیے. آپ یاد رکھیں میں کئی ٹورز پہ مینیجر رہا ہوں، جتنے بھی ایسے ساتھ ہوتے ہیں جتنا بیگیج آپ کا زیادہ ہوتا ہے وہ مسائل اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. ہر اضافی آفیشیل جو ہے نا وہ ایک اضافی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، وہ آپس میں لڑائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جتنی کوچنگ آپ نے کرانی ہے اندرون ملک آپ کرائیں، باہر آپ کو اتنے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. باقی رمیز راجہ کا آپ پوچھ رہے ہیں ان کے ساتھ کون لوگ ہوں گے. ایک تو آپ نے خود ہی ایک ہی شناخت کر دی کہ وہ اینڈی فلار کے بڑے قائل ہیں اور اس کو لانا چاہیں گے. باقی کرکٹ بورڈ میں ان کے تعلقات جو ہیں وہ کئی لوگوں سے اچھے نہیں سنے جا رہے. اگر یہ بات ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر یہ بات ہے وہ ظاہر سارے فارغ ہوں گے، اور ان کے اپنے جو دوستوں میں اور تعلق والوں میں جو لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ جو جس ادارے کے لیے کام کرتے رہے ہیں وہ ان سے وہاں سے بھی لوگ لے سکتے ہیں، اور پھر ان کے میڈیا میں لوگوں سے تعلقات ہیں وہاں سے بھی وہ لوگ لے سکتے ہیں. میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ ظاہر اپنی مرضی کی ٹیم لائیں گے، اور مرضی کی ٹیم لانے کا ان کو حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، کچھ سر بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل کے حوالے سے. تو رمیز راجہ کو انٹرنیشنل امیج بھی کافی آپ دیکھتے ہیں اسٹرانگ ہے، کیونکہ وہ کرکٹ کے ساتھ وابستہ رہے تھرو آؤٹ، اور جو ہے وہ وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں ایز اے کمنٹیٹر. تو کیا سمجھتے ہیں آئی سی سی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی ترجمانی جو ہے رمیز راجہ کے آنے سے کتنی مضبوط ہوگی، کتنی افیکٹو ہوگی؟ جی رمیز راجہ بہت جانے پہچانی شخصیت ہے پاکستان کرکٹ کی، اور مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ وہ آئی سی سی میں بھی وہ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، انگلش کرکٹ بورڈ میں بھی ان کا ہے، اور خاص طور پہ جو ایک ایسا کرکٹ بورڈ ہے جو جس کے ہاتھ میں یعنی ساری وہ ہے کنٹرول پاور ہے آئی سی سی کی، وہ ہے انڈین کرکٹ بورڈ. اور انڈین کرکٹ بورڈ میں ان کے بہت تعلقات ہیں لوگوں سے بھی، ذاتی طور پہ بھی. اور چونکہ وہ پہلے وہ ایک براڈ کاسٹنگ کمپنی تھی اس کے لیے بھی کام کرتے تھے، TWI یا پتہ نہیں کہ اس کا نام تھا، تو وہ بھی وہاں بھی انڈین کنیکشن تھا اس کمپنی سے. اور ایک دلچسپ بات ہے
کہ وہ کافی دیر تک، بلکہ چند دن پہلے تک جو اپنا واٹس ایپ ٹیلی فون استعمال کرتے تھے وہ بھی انڈین نمبر کا وہ یوز بھی کر رہے انڈین تھے، نمبر ریسنٹلی ہوتا انہوں تھا، نے چینج کیا ہے. تو اس لیے ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کسی سے بھی بات کرنے میں، رابطہ کرنے میں، گفت و شنید کرنے میں. لیکن ایک مشکل پیش آئے گی کہ اگر آپ نے کسی بات پہ ایک سخت موقف اختیار کرنا ہے، پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے، تو پھر آپ کو اس سوچ سے اوپر اٹھنا ہوگا کہ اس سے فلانا ناراض ہو جائے یا اس کو ناپسند آئے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو لوگوں کی راضی ہونے یا ناراضگی کا کوئی خیال نہیں کرنا ہوگا، اس کو ملک کی نمائندگی کرنی ہے. لیکن رمیز راجہ کچھ صلح کن قسم کی شخصیت ہیں، لوگوں کو ناراض کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے، تو پھر اس صورت میں شاید کوئی مؤثر طریقے سے وہ پاکستان کی بالکل نمائندگی صحیح ہے. نہ ہم بھی کر یہی سکیں. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے جو ہے اور پاکستان کے انٹرنیشنلی جو ترجمانی ہے اس کے لیے جو رمیز راجہ افیکٹو ہی ثابت ہوں تاکہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے بہتر ہو. آپ کچھ بات کر رہے تھے لاسٹ میں، پاکستان سپر لیگ ظاہر ہے پاکستان کا ہی برانڈ ہے اور کافی اچھا جو ہے وہ چل رہا ہے، کافی عرصے سے جو اس کی جو ویورشپ ہے وہ بھی کافی اگریسو ہو گئی. لیکن پچھلے 2 سیزن آپ نے دیکھی ہے جس طرح کے کووڈ کی وجہ سے وہ تعطل کا شکار ہوئے اور دوبارہ ان کو جو ہے کروانا پڑا، تو فرانچائز کے کافی تحفظات تھے اور کافی زیادہ جو ہے وہ اوور جو ہے وہ بجٹ وہ بھی ہوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو فرانچائزر ہے، خاص طور پہ میں ان حوالے سے کر رہا ہوں، ان کو کس حد تک توقعات امیدیں ہیں کہ وہ پاکستان سپر لیگ کے بہتر طور پہ وہ سر انجام دینے کے لیے جو ان کے ساتھ معاملات طے پائیں گے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. میں تو اخبارات میں ہی پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں کہ وہ ان کے تحفظات بھی ہیں، ریزرویشن بھی ہیں، اور سب سے بڑی شکایت ہے جو کہ بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو موقع نہیں ملتا کرکٹ بورڈ کی جو اعلیٰ انتظامیہ ہے ان سے وہ رابطہ کر سکے اور اپنا نقطہ نظر ان تک پہنچا سکے. یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ تو ہو جائے کہ ان کی بات مانی نہ جائے، لیکن یہ ہونا کہ ان کی بات سنی نہ جائے، یہ بالکل ناقابل قبول ہے سارا کچھ. تو امید ہے کہ رمیز راجہ کے آنے سے یہ صورتحال بدل جائے گی، اور اگر ان کی جو بھی جائز سوچیں ہیں، جائز توقعات ہیں، اس کو بھی قابل توجہ اور قابل غور سمجھا جائے گا. اور یہ جو برانڈ جو ہے یہاں تک پہنچا ہے تو بہتر ہے کوئی مزید آگے یہ ترقی کرے، کیونکہ اس وقت برا یا بھلا جو بھی معاملہ ہے، چاہے آپ T20 کے بھی مخالف ہوں یا اس سے اور جو فارمیٹس ہیں اس کے بھی مخالف ہوں، لیکن بہرحال یہ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ برانڈ اور یہ اس قسم کی کرکٹ جو ہے وہ بڑی مقبول ہے، ہر دل عزیز ہے، وقت کی ضرورت بن چکی ہے، اس سے وسائل مہیا ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو اچھے طریقے سے کروانا لازمی ہے، کرکٹ بورڈ کا فرض بھی بنتا ہے. تو جو بھی فرینچائزز کے مشکلات ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ رمیز راجہ صاحب ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ وہ بہتر طور پہ جو ہے سر انجام دے. خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے. خالد صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جیسا کہ رمیز راجہ کی تقرر کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کی جو ہے وہ 13 الیکشن کی ڈیٹ وہ رکھی گئی ہے، جس کے بعد باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیں گے. ڈیفینیٹلی رمیز راجہ کے لیے کچھ جو ہے وہ اہداف ہوں گے جس کے اوپر ان کو جو ہے مکمل طور پر کام کرنا ہوگا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی بہترین ترجمانی کے لیے ان کو ڈومیسٹک کرکٹ کا جو اسٹرکچر تھا اس کو بھی بہتر طور پہ بنانا ہوگا، تاکہ پاکستان میں جو ٹیلنٹ جس حد تک جو پہلے کافی حد تک جو ڈسٹرب ہوا تھا اس کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے موقع مل سکے. ناظرین آج کے ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.